अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर विद मेहर बुखारी। हम पिछले पौने 4 साल से बात कर रहे हैं कि पॉलिसीज हमारी कहाँ हैं, हमारा विजन क्या है इस मुल्क का, किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, नाकिस पॉलिसियां हैं, लोग गलत लगाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट आखिरकार क्या कर रही है। पौने 4 साल बाद आज हम गौर फिक्र करेंगे कि इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी क्या रही है। कहने को तो ये बड़ा अच्छा है कि जमहूरियत है और अब स्टैम्प पार्लियामेंट नहीं रही, मगर वाकई ये पार्लियामेंट कितनी मजबूत है, कितनी इसकी पॉलिसीज पे या लेजिस्लेशन पे अमल दरामद होता है, कितना काम होता है, इसकी स्टैंडिंग कमिटीज कितनी मजबूत और मुतहर्रिक हैं, तो वो स्टैंडिंग कमिटीज के जो काफ़ी कुछ डिक्टेट करती हैं, जिनको बड़ा मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए है। हमारी तो 34 हैं, भारत के अंदर 16 हैं जो बहुत कुछ कर दिखाती हैं। हमारी स्टैंडिंग कमिटीज क्या बराए नाम की स्टैंडिंग कमिटीज ही हैं, और साथ तमाम के तमाम फरीक जो सारी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो कितनी बेबस फील करती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे उन्हें बेबस या हेल्पलेस फील किया है, या जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज नूर आलम साहब हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमारा साथ आज दे रहे हैं शेख वकास अकरम साहब, काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं, आप भी MNA हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब, MNA मुस्लिम लीग नून, और हमारा साथ दे रहे हैं MQM के अब्दुल रशीद गोडल साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। पौने 4 साल ये पार्लियामेंट जो है इसने कितना काम किया है, या रबर स्टैम्प पार्लियामेंट इसको कहा जाए, या नाइंसाफी होगी? पार्लियामेंट इस वक्त अगर फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही तो उसमें सबसे बड़ी एक वजह यह भी है कि पार्लियामेंट फ़ाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपने इख्तियारात में इतने आज़ादाना फैसले नहीं कर पाते, और इस वक्त भी जो मेन फैसले हो रहे हैं वो सदर हाउस से हो रहे हैं। अगर फैसले असम्बली के अंदर हों, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बाइख्तियार हों, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट इससे ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती है। अपोजिशन कह रही है कि पार्लियामेंट किरदार अदा कर रही है, स्टैंडिंग कमिटीज भी मुतहर्रिक हैं, मगर एक ब्यूरोक्रेसी है और एक पॉलिटिकल विल है जो काम नहीं करने दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। चौधरी साहब के ख्यालात अपोजिशन के आजकल जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए। बड़ी बैलेंस बात की वैसे मैं बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने जो वो किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल कोई डिक्टेशन नहीं देते प्राइम मिनिस्टर को। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे यानी बाकायदा हमारा जो PAC का जो चेयरमैन है उसको हमने चौधरी निसार साहब को बनाया, और 130 जब हम उनके साथ मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूं जी, और बाकायदा जब हम काम करते हैं हम ये नहीं करते, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और हमने 113 बिलियन रुपीस रिकवर्ड किए जो कि पिछले 15-20 सालों से जो वैसे ही पेंडिंग थे। इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की है वो ताकतवर तरीन फोरम है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हमने साबित किया है कई जगह पे नालायकी और कमजोरी कहाँ है। एक तो है गवर्नमेंट के एंड पे, आई शुड बी वेरी फ्रैंक अबाउट दैट। दूसरा है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के एंड के ऊपर। अब ये कोई डिस्कस नहीं करता, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट यस वो कोई इसको डिस्कस नहीं करता, हम उसको बिल्कुल ही वो होली काव बना के बैठ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने एक बहुत बड़ा, हम सब ने जो यंग पार्लियामेंटेरियंस थे हमारे ज़िम्मे एक स्कैंडल लगाया गया, हमने उसको अपने पॉलिटिकल कैरियर्स भी स्टेक पे लगा के तमाम, मैं आबिद शेर अली, नूर आलम मारवी, ये वो इस तरह के लोग थे उसके अंदर। यू कैन इमेजिन उसमें हुआ क्या होगा, नदीम अफजल चंद। सो हमने एक स्कैंडल रॉयल पाम का हमने उसको किया, उसमें हमने जनरल्स के ऊपर FIRs तक रिकमेंड की, जो साबका DGI साहिबान थे। हमने बड़े बड़े टाइकून्स पे कई 100 करोड़ की रिकवरी डाली। उनके घर जो है हमने कहा कि इनको आप जब्त करें और बेच के सरकारी खजाने के अंदर, ये हमने अपने पॉलिटिकल कैरियर्स पे खेल के रिकमेंडेशंस दी। वो रिकमेंडेशंस जो है वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेरे, वो आज तक नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ले नहीं होने दिया नेशनल असेंबली के अंदर। आपने टीवी पे वावेला सुना होगा, अब वो कैसे हुकूमत उस पर इंप्लीमेंट करे। हमने एक और बहुत बड़ा काम किया LPG माफिया के खिलाफ, व्हेन आई वाज द चेयरमैन पेट्रोलियम, और हमने उसको बड़ी मेहनत से, एंड अगेन पुटिंग आवर पॉलिटिकल कैरियर्स एट स्टेक, बड़े से बड़े लेवल से लेकर नीचे तक जो हम तक पहुंच सकते थे, हमें ब्राइब्स भी करने की कोशिश की गई, थ्रेट भी करने की कोशिश की गई, बट यंग पार्लियामेंटेरियंस पागल होते हैं, वो कर जाते हैं। हमने उसके बावजूद अपनी मर्जी के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए एक अनदर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, हमने वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उसका टीवी पे मीडिया पे बड़ा चर्चा है। ये इंस्ट्रक्शंस है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट को कि आगे जाएगा क्या नहीं जाएगा। बट हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, वो आज तक हाउस में ले नहीं हुआ। मतलब MNAs अपना सियासी करियर दाव पे लगा देते हैं, बट वो ले नहीं हुआ।
اس میں ایک سکم ہے قانونی, وہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب MNAs یا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جب وہ کوئی انویسٹیگیشن کرتی ہیں یا وہ کوئی ریکمنڈیشن دیتی ہیں تو دیر از اے ٹائم لائن کہ 2 ہفتوں 3 ہفتوں کے اندر اٹ ہیز ٹو کم آن دا فلور آف دا ہاؤس سو دیٹ یو کین ڈیبیٹ, سو دیٹ یو کین ووٹ آن اٹ. ہمارے ہاں اٹ از دی ڈسکریشن of the speaker that it will stay there, it will, and if it's the discretion of an individual, you can imagine کہ پھر وہ مرضی ہے وہ آئے یا نہ آئے. ایک رپورٹ اس میں آپ کو بڑی مزدار بات ہے, نیشنل اسمبلی ہاؤسنگ کا جو سکینڈل تھا 34 کروڑ غبن ہو گیا 6 مہینے کے اندر بڑے لوگوں نے کھایا, بڑے نام ہیں اس کے اندر. I was made the chairman to investigate that. Unfortunately وہ ساری تفتیشیں میرے پاس ہی آئیں تو ہم نے ایک رپورٹ لکھ ڈالی, اس میں میرے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بھی تھے. اب ہمیں رکاوٹ ہوئی کہ اس کو پیش کیسے کیا جائے. اس پہ ہم نے اتنا کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا کہ اگر ہم اس کو پیش نہیں کرتے تو پھر میرے خیال میں شاید میں مایوس ہو کے MNA شپ بھی چھوڑ کے میں گھر بیٹھ جاتا کہ کوئی فائدہ نہیں اس ملک میں کام کرنے کا. سو میں نے ایک اپنے اور کولیگ کے ساتھ وی ریکویسٹڈ دی اپوزیشن لیڈر ا نائٹ بیفور کہ فار گاڈ سیک ہم چند نوجوان ہیں, صبح آپ نے آنا ہے اسمبلی میں کہ اگر حکومت نے ہمارے ساتھ گڑبڑ کی تو پلیز آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے تاکہ ہم, اس میں خان صاحب بھی میرے ساتھ تھے, اس کے ممبر تھے, ایک MQM کی خاتون تھی وہ میرے ساتھ ممبر تھی, ہم 3 لوگ تھے, تو تاکہ ہم اس کو پیش کر سکیں, تاکہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکیں, تاکہ ہم اسے ووٹ کر سکیں. فار گاڈ سے کوئی ایک چیز تو آگے جائے نا. اس پہ چوئی صاحب آئے اینڈ ہی واز ویری ہیلپ فل, اور ہم وہ کھڑے ہوئے, ہم نے اس کو سبمٹ کیا, ہم نے اس کو ووٹ کیا, وہ یونانیمس پاس ہو گیا. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے اس پہ آج تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کیوں؟ اب اس میں ایک کورٹ نے اسٹے دے دیا, ایک کورٹ نے. اچھا بہت سارے شکم ہیں, لوگ کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو یہ, اور اس میں ایک اور چیز میں ابھی مینشن کرتا جاؤں کیونکہ آگے پروگرام کی پتہ نہیں گفتگو کہاں جائے. میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہے نا وہ جان ہے اس سسٹم کی. ان کا پارٹیز شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کو اپنے انکمپیٹنٹ لوزر MNAs کو جو ہے اس کا چیئرمین نہیں بنانا چاہیے. میں آپ سے اس کے اوپر ذرا غور و فکر کروں گی, بس ایک سیکنڈ گوڈیل صاحب کو بھی انکلوڈ کروں. گوڈیل صاحب آپ یہ تمام تر باتیں سن رہے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ذکر بھی کریں گے کہ کون سی بالکل ہی ہمیں جن نے مایوس کیا ہوا ہے, کوئی کام نہیں دکھایا. مگر سب سے پہلے ایک ناکام حکومت جو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے, اب حکومت کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں, حکومت بھی اس کے اوپر کچھ زیادہ نہیں کہہ سک رہی. آپ نے ایک ایسی ناکام حکومت کا ساتھ پھر سے دیا ہے جو اپنی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی, پارلیمنٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے, مطلب بہت سارے بل پاس ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں پاس ہوئی ہیں, 18 ترمیم ہوئی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد کے لیے جیسے شیخ وقاص نے کہا کہ نیشنل اسمبلی کا سیکریٹریٹ اس میں راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بات کروں گا کہ ہم نے لینڈ ریفارم کا بل دیا ہے جو لے نہیں ہوا, ہم نے ڈی ریپریشن کا بل دیا ہے وہ جو لے نہیں ہوا, ہم نے چارٹر آف اکنامی کا بل دیا ہے وہ لے نہیں ہوا. تو اگر کوئی پارٹی یا کوئی پارٹی کے سنجیدہ لوگ, جیسے شیخ وقاص نے کہا کمپیٹنٹ لوگوں کو آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کتنی کمیٹی کے چیئرمین ہیں جن کو اس ٹاپک پہ, اس سبجیکٹ پہ معلوم ہی نہیں ہوتا. کتنے منسٹر ایسے ہیں جن کو ان کے ایشوز پہ معلوم ہی نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ وہ پارٹی سے لائلٹی ہوتی ہے, ان کے لائل ہوتے ہیں پارٹی کے, تو پارٹی اس کو لاتی ہے. ہونا ہی چاہیے کہ کمیٹی کا چیئرمین اس کو بنانا چاہیے, کمیٹی کے ممبر اس کو بنانا چاہیے جس کو سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو. لیکن پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے پچھلے 62-63 سالوں میں, اس دفعہ کی نہیں, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی کا محبوب فرد ہوتا ہے اس کو کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. بہت ساری جگہ پہ ایسا دیکھا گیا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کوئی فیصلہ عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, نہیں کر سکتے. اس کا وزن اور اس کی پاور نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں ابھی جس طرح نور عالم صاحب نے جو خود بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر ہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج 113 بلین کی ریکوری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نثار علی خان کی چیئرمین شپ میں کی. اگر کی اپوائنٹمنٹس آپ چیئرمین کو کنسلٹ کیے بغیر کریں گے یا وہ کریں گے جو انتہائی متنازع شخصیات ہیں, تو بات وہی ہے کہ آپ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے بھی اہم معاملات ہیں, چاہے وہ دہشت گردی ہے, چاہے وہ ایبٹ آباد کا معاملہ ہوا, آپریشن ہوا وہاں پہ, کراچی کی بات ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ کراچی کے اوپر اسمبلی میں بحث ہونے کے باوجود, باقاعدہ ایک کمیٹی بننے کے باوجود جو اسپیشل کمیٹی تھی, آخرکار سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لینا پڑا سپریم کورٹ کو. تو وہ معاملات جو کہ پارلیمنٹ کی ڈومین ہے, اگر پارلیمنٹ اس میں پرفارم نہیں کرے گی, اس کی کمیٹیز پرفارم نہیں کریں گی, تو پھر ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ آتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ سے, جمہوریت سے, یہ چیزیں بدزن. میں یہاں پہ صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ یہ بالکل مت آپ سوچیں, یا عوام یہ بالکل مت سوچیں کہ اس میں جمہوریت کا کوئی قصور ہے. آپ نے کہا جمہوریت سے بدزن,
یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا فیلئر ہے. عمال کے تھرو یہ کنونس کرنا ہے نا, ہمارے کہنے سے گورنمنٹ کے فیلئر کو آپ جمہوریت کا فیلئر تو نہ کہیں نا. This is not the failure of the democracy. Mayor is right when she says government کے فیلئر سے لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, because government بنتی ہے جمہوری فرسٹریٹ ہوتے ہیں. شیخ صاحب لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں. پاکستان میں کبھی ایسے ہوئے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ اپنے بچوں کو صرف اس لیے مار دیا ہے کہ وہ ان سے روٹی مانگ رہے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہیں. نور عالم صاحب اپنی سوچ کو تھوڑا سا اوپر کریں, ریپ کیسز بھی پنجاب میں ہو رہے ہیں, تھوڑا سا اپنی سوچ کو اوپر کریں. یہاں پہ صوبائیت پھیلانے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے, یہ ہر جگہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم ملک کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک ہم کو یہاں پہ یہاں پہ ایک ایلیگیشن لگایا گیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو چودھری نثار صاحب ہیں, اب انہوں نے یہ ٹائم چنا کیوں؟ 113 یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ اس لیے کہ آپ نے اکاؤنٹنٹ جنرل ایک انتہائی متنازع آدمی کو لگا دیا. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں بات کروں, کیونکہ میں نے آپ کو اس وقت نہیں انٹرپٹ کیا. 113 بلین جو ریکور ہوئے ہیں وہ اسی حکومت میں اسی گورنمنٹ اور اسی اس نے کیا ہے. یہ نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کچھ بھی نہیں ہو سکتا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر گورنمنٹ اس کے ساتھ اگر مشینری کام ہم سب ممبرز نے, چاہے میں تھا, چاہے ہمارے ندیم افضل چند تھے, چاہے پیپلز پارٹی کے جتنے بھی یاسمین رحمان صاحبہ چیئر کر رہی تھی, ہم سب نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو وہ کیا, اور اسی طرح بیوروکریسی کو ہم نے کھینچا اور ان سے وہ پیسے ریکور کروائے. اور حکومت کی بھی دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پارلیمنٹ دونوں جو تھے وہ اکٹھا ہوئے. صاحب کوئی شک نہیں ہے آپ نے سب کچھ کیا ہے, سوال صرف اتنا سا ہے, اور بڑی پازیٹیو ڈسکشن ہے آج کی, کہ پارلیمانی کمیٹیوں کے فیصلوں پہ عمل کس نے کرانا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کی حکومت بالکل دیکھیں جی, جہاں تک نیشنل اسمبلی جو میرے بھائی نے کہا, ٹھیک ہے بالکل میں مانتا ہوں کچھ بلز جو ہیں وہ اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے مسلم لیگ نون, پی ایم ایل کیو, ایم کیو ایم سب کو اکٹھا لا کر پھر ایک بل جب پیش کرنا ہوتا ہے. اب ایک بل ہے اس پہ پی ایم ایل این کہہ رہی کہ نہیں ہم اس پہ بیٹھنے ہی نہیں ہے. ابھی کراچی اور بلوچستان کی جی اسپیشل کمیٹی ہے, خورشید شاہ صاحب چیئر کر رہے ہیں, میں بھی اس میں ہوں. میں آپ کو بتاؤں جی کہ ہم نے یہ کہا جی کہ ہم روزانہ میٹنگ کروانا چاہتے ہیں. اب اگر حقیقت بتائیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہاں پہ وہ بیک آؤٹ کر گئی. آپ یہ باقاعدہ اور پارٹیوں سے پوچھ سکتے ہیں, ایم کیو ایم سے پوچھ سکتے ہیں, آپ اور پارٹی سے پوچھ سکتے ہیں. یہ جو ہے پی ایم ایل این کی تحریک میرے بھائی اگر آپ کی اجازت ہو آپ بالکل, اگر میں کہیں پہ جھوٹ بول رہا ہوں تو وہاں پہ ریکارڈنگ ہے باقاعدہ, جو بھی بات آپ ہوتی ہے تو نیشنل اسمبلی کی جو اسپیشل کمیٹی ہوتی ہے یا کوئی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو جن ممبران نے ریکویسٹ کی کہ ہم روزانہ نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آپ ہی کے وہ تھے, ہم لوگ نہیں تھے, خورشید شاہ صاحب نے. اور ہم نے یہ کہا کہ روزانہ, کیونکہ کراچی اور بلوچستان کا ایشو اتنا سینسٹیو ہے کہ اس میں ہم نے وہ کرنا تھا. بات یہ ہے ہم نے بلوچستان جانا تھا. پوچھوں آپ سے نور عالم صاحب, سمپل سی نے رائل پام کی بات کی نا, جی بالکل, اتنا بڑا سکینڈل ہے, اتنا بڑا سکیم ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. بالکل جی, ہمیں آفر ہوئی 6 اور 8 کروڑ روپے. مجھے کوڑیوں کے باؤ زمین جو ہے ریلوے کی, وہ ابھی تک اس کے اوپر کہ رائل پام کیا, میں آپ کو ایک چیز کا بتاتا ہوں. یہ نہیں ہے, I was with him, he was convenient. We were 4 شگفتہ صادق صاحبہ اور یہ تھے, اور میرے خیال میں چوتھا ممبر کوئی اور تھا, ہم 4 تھے جی. اور باقاعدہ ہم نے اس میں جو فیصلہ رائل پام میں, یعنی ہمیں 4-6 کروڑ روپے کا آفر ہے. ہم نے کہا کہ ممبرشپ بھی, آپ کو پلاٹ بھی دیں گے, آپ کو یہ بھی کریں گے. کس نے کیا آپ کو آفر؟ یہ جی جو کرپٹ پیپل اونر نے. مطلب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نام دینا, اگر ایل این جی کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ نام دو, میں ملک میں بیٹھے ہوں پھر کہتے ہیں کرپشن کے خلاف لڑنا ہے, نام لیتے ہوئے تم لوگ. بہت سے بڑے لیڈرز, اس میں بہت سے لیڈرز میں کہوں گا, بہت سے بڑے بیوروکریٹس آپ کو آپ کے فیملی تک, یہ آپ کے گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ آ کر میرے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے. اصل میں بحث یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کی پرفارمنس پہ ایوریبڈی ہیز اپریشیٹڈ, بڑی تفصیل سے بات کی ہے, نان پارٹیزم کے تحت بات کی ہے, سارے ممبران کی بڑی ہمت ہے. لیکن آپ اس پہ بات کریں, اس پہ ہوا کیا قومی اسمبلی میں, اس پہ آپ نے ووٹنگ کرا لی سارا کچھ, وہاں سے آگے چلے نا. کیا ہوا کیا؟ ایک اور ایفرٹ ہے, میں ذرا صرف وہ عرض کروں کہ جو اب کہتے ہیں نا پارلیمنٹیرینز, ہماری اپنی پارلیمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی یہاں اسلام آباد میں بنی, اس کا 15 کروڑ روپیہ وہ کھایا گیا. وہ بھی آپ کے پاس تفتیش تھی,
اس میں ریکمنڈیشنز آئیں کہ ان لوگوں کو سسپینڈ کریں, ان کو نوکری سے 34 برخاست کریں. 34 کروڑ وہ تو 12 کروڑ خالی کانٹریکٹر نے بغیر کام کیے ہوئے لے لیا. فزیکلی وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ کسی نے ایک نالی بھی نہیں بنائی, کوئی ڈیولپمنٹ کی نیشنل بات اسمبلی کے نہیں. امپلائیز ہم نے ریکمینڈ کیا نا سسپینڈ کرنے کے لیے, وہ آج تک نہیں وہ نہیں ہوئے نا. اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کے بڑے رائٹ ہینڈ بھی لوگ ہیں. میں کیا گوڑیا صاحب, ہم نے آج کوشش کی ہے کہ تمام تر وہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں کہ جو کھل کے بات کر سکتے ہیں, جو کھل کے جو کوششیں بھی کاوشیں بھی کرتے رہے. جس چیز میں نہیں ہوئی وہ نہیں. آپ کی جماعت کہتی ہے کہ ہم مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آج ایک عام آدمی سڑک پہ کھڑا ہوا پوچھتا ہے کہ ہم نے جو نمائندے بھیجے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. تو اگر آج میں ان کو اپنے شو کے تھرو ہم یہ کہیں کہ یار وہ کرنے کی تو بڑی کوشش کر رہے ہیں, یہ سسٹم بڑا ذلیل ہے, یہ سسٹم اسے کرنے نہیں دیتا, کچھ سسٹم بڑا کرپٹ ہے, تو یہ صحیح ہے پھر مطمئن ہو جائیں وہ لوگ. یہ بات نہیں ہے مہر, یہ بات نہیں ہے. قومی اسمبلی میں جتنا ہمارا حصہ ہے, جتنا ہمارا حصہ ہے اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے, اس سے ہم بڑھ کے کام کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کاروائی دیکھ لیں, شیخ وقاص بھی گواہی دیں گے کہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں ہماری سب سے زیادہ اٹینڈنس ہوتی ہے, یہ بھی بات کی گواہی دیں گے. اور جو چودھری فضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیلتھ کمیٹی کی رپورٹ بھی دیں گے. اس کا بھی چیئرمین جو ہے ڈاکٹر ندیم احسان تھے, ان کی پرفارمنس دیکھ لیں. جو جہاں ہمارا نمائندہ بیٹھا, میں فائنانس کمیٹی میں ہوں, ہماری پرفارمنس دیکھ لیں, اسٹڈی دیکھ لیں, رپورٹس دیکھ لیں, مطلب اس کو پالیسی بنانے کے لیے کیا مراحل طے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں. تو میں تو اپنی بات, اس وقت جو آپ فورم پہ بیٹھی ہوئی ہیں بات کر رہی ہیں, تو پورے ایٹ لارج بات ہو رہی ہے. وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. اور اگر سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, ہم آپ مل کے کوشش کریں گے تو بہتر ہوگا. اگر بیوروکریسی پچھلے 62 سالوں سے اتنی پاورفل ہے تو اس کو صحیح مقام پہ لانا ہم پارلیمنٹرین کا کام ہے. تو ہمیں تو بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے. عوام کے مسئلے واقعی حل نہیں ہو رہے, اس پہ کوشش کرنی چاہیے. شیخ وقاص نے بہت کمیٹی میں بیٹھ کے بہت اچھا کام کیا, چودھری فضل بھی کام کر رہے ہیں, نور عالم بھی کام کر رہے ہیں, میں اپنی کمیٹی میں کام کر رہا ہوں. مسئلہ وہی امپلیمنٹیشن کا آتا ہے اور نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کا آتا ہے کہ جو رپورٹ جاتی ہیں وہ لے ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے. وہاں سے اگر لے نہیں ہوں گی تو جو ہم نے محنت کی ہو, جس کس رکن نے محنت کی ہو, اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. تو اس کو درست کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے, تو باہر سے نہیں آئے گا. جی, اگر میں یہ کہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ہیڈز جو ہیں شاید وہ اتنے اگریسو نہیں ہیں, شاید ان کو اپنے سبجیکٹ میٹر کا اتنا پتہ نہیں ہے, بیکاز آئینی طور پہ تو ان کو تحفظ فراہم ہے. جیسے میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں, آپ کو پتہ ہے میرے پاس ساری کمیٹیز, میری بات سن لیں مہر, فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں, تو بعض اوقات ہمیں بڑا اچھا نہیں لگتا کہ ہماری جو چیئر پرسن ہے وہ کنٹینیو میٹنگ میں نہیں بلاتی. اب کل ہماری میٹنگ ہے تو اس میں ہم نے ریکویزیشن ڈالی ہے تو میٹنگ ہوگی. تو جیسے آپ بات کریں کسی اور کمیٹی کی, تو جہاں جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, جو رکن اسمبلی بیٹھا ہوا اس کمیٹی کو لے کے, اس کے ممبر سب پارٹی سے ممبر ہوتے ہیں, ہر پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے. جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی, یاسمین رحمان صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا, حالانکہ چیئرمین جو ہے چودھری نثار تھے. تو کام کرنے والے لوگ ہیں, سبجیکٹ میں جس کی کمانڈ ہو تو پارٹیوں کو چاہیے کہ اس لوگوں کو اس کمیٹی میں ڈالیں جس کی سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو, تبھی ڈیلیور کر سکتا ہے. اگر مجھے کچھ معلوم نہ ہو ڈیفنس کا اور مجھے ڈیفنس کمیٹی میں بٹھا دیا جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میری میں اکنامکس فائنانس کمیٹی میں بیٹھا ہوں. اچھا, ایک چیز کا آپ کو ذکر نہیں کیا, میں ذرا یہ آپ کے اور ناظرین کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ایک میٹنگ ہوتی ہے اس پہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. جو ممبران ملک کے کسی بھی حصے سے آتے ہیں انہیں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیا جاتا ہے, ٹی اے ڈی اے انہیں فرسٹ کلاس کی سفر کی جو ہے وہ ٹکٹ دیا جاتا ہے. پھر یہاں پہ جو انتظامات ہیں, یعنی 15 سے 20 لاکھ روپیہ ایک میٹنگ. اور اگر آفیسرز آتے ہیں سب کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے اور یہ ساری اس پہ اخراجات ہیں. تو اگر ایک میٹنگ جو ہو رہی ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ 34 بلکہ اس سے زیادہ کمیٹیز ہیں آپ کے پاس, تعداد ان کی کمیٹیز 40 سے زیادہ ہیں, 44 کمیٹیز اس وقت کام کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی میٹنگز, پھر ان کی سب کمیٹیز بنتی ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو آپ اگر یہ اندازہ لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپیہ ایک مہینے میں صرف اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز پہ جاتا ہے. لیکن اگر ان کی جو فیصلے ہیں, ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, اگر ان کو اتنا غیر مؤثر بنایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ختم کر دینا یہ ملک کے لیے بہتر ہے. ویری امپورٹنٹ انرجی کرائسس, ایک اسکینڈل آیا, اس میں $2 بلین کا ایشو تھا. مجھے چیئرمین بنے, نیا میں چیئرمین بنا تھا, تو مجھے اسپیکر نے کہا کہ آپ اس کو ڈیلی ہیئرنگ کریں بیکاز یہ ملک کے بڑا اہم ایشو ہے, اور اب دیکھیں کہ اس پہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں. اچھا, میں نے اس کو 6 سے 7 دن ڈیلی ڈیلی. سو ایک بہت بڑے اس ملک کے افسر تھے, ایک سابقہ جنرل صاحب کسی بڑے ادارے کے ہیڈ تھے, انہوں نے آنے سے انکار کیا. اب چیئرمین کے پاس یہ پارز ہیں کہ ہی کین گیٹ ہم اریسٹڈ if he doesn't come. If he doesn't come. So ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آتے ہیں, تو دوسرے دن آئی سیڈ کہ اوکے, ان کے چیئرمین کین ایشو اے وارنٹ فار اریسٹ.
himself. کسی عدالت کسی کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو I said کہ tell him کہ تمہارے صبح وارنٹ ایشو ہوں گے اور آپ جو ہے نا یہاں ہتکڑیوں میں آئیں گے اگر آپ نہیں آئیں گے. So I'll make sure you come. He came. No complaints. 6 دن ہم نے سنا اس کو. 6 دن کے بعد I realized کہ کرپشن نہیں ہے, پروسیجر لیپسز ہیں, نالائق ہیں, گدھے ہیں, اور ان لوگوں نے کئی پروسیجر لیپسز کیے ہیں جس کی وجہ سے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ کرپشن ہو گئی ہے. بٹ اب اگر ہم اس کو اسکریپ کریں گے تو پاکستان, یہ 2 بلین تو آپ کرپشن ڈھونڈ رہے ہیں, کرپشن تو تب ہوتی کہ ڈیل میچور ہوتی, ابھی دستخط ہی نہیں ہوئے تھے, تو پہلے اتنا بابیلا اٹھ گیا. بٹ چلو اچھی بات ہے, ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, ہمیں پتہ لگ گیا گڑبڑ نہیں ہو رہی. سو موٹو ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے پروسیجر لیپسز ہیں بٹ آپ کیری آن, اس کو ختم کرو, جلدی جلدی امپورٹ کرو LNG کو, کیونکہ امپورٹ نہیں کریں گے, یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے, امپورٹ نہیں کریں گے. امریکہ میں اپنی گیس نکل آئی, تو جتنا بھی LNG کا ڈائیورٹڈ کارگو تھا جو امریکہ خریدتا تھا ہر سال دنیا میں, قطر سے اور آسٹریلیا سے سب سے زیادہ LNG نکلتی ہے, جب ان کی اپنی گیس نکل آئی وچ از سفیشینٹ فار another 20 years, وہ ڈائیورٹڈ, اچھا وہ قیمت ایک دم LNG کی نیچے آ گئی. ہم نے ان سے اگلے 20 سال کی ایک ڈیل کر لی کہ آپ بھائی ہمیں اس فارمولے کے تحت آپ ہمیں وہ دے دیں گے. اب اس میں وہ $2 بلین کی ایک سٹوری نکلی, اس کے انویسٹیگیٹ ہوا. خیر ہم نے اس کو کہا کہ نہیں آپ اس کو کریں, کوئی کرپشن تو تب ہوگی نا جب دستخط کرو گے اور ڈیل میچور ہوگی, ابھی آپ اس کو پروسیجر لیپسز دور کریں. کورٹ میں چلے گئے, کورٹ نے بھی سیم, آپ کے چینل میں یہ میرا مباحثہ ہوا تھا یہی دنیا اس پہ ہی, اور کورٹ نے بھی ان دی سیم لائنز ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پروسیجر لیپسز ہیں, گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, واپس پرائم منسٹر اس کو انویسٹیگیٹ کریں. پرائم منسٹر نے کیا کیا, پرائم منسٹر نے لا منسٹری کو بھیج دیا کہ آپ اس کو دیکھیں. میر یہ قوم گواہ ہے, گواہ رہے کہ 1.5 سال لا منسٹری اس فائل کے اوپر بیٹھی رہی. لا منسٹری نے اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دی. وہ جو گدے لا منسٹری میں بیٹھے تھے انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو واپس پرائم منسٹر کے پاس بھیجیں کہ LNG ہم نے امپورٹ کرنا یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. ہوا کیا کہ LNG پرائسز ہیو گون اپ. ابھی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی جس کا کیبنٹ کا میں حصہ ہوں, حفیظ شیخ نے کہا کہ اگر اس وقت LNG کا وہ کیس میچور ہو جاتا تو آج آپ کو بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوتا, اور آج آپ کو انرجی کرائسس. بھائی یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اور یہ کون کر رہا تھا, ایک 4-5 MN اسٹینڈنگ کمیٹیز کی, ہم کو ایکسپرٹس ہیں, ہم کو جینیسز ہیں, بٹ عوامی نمائندے تھے نا. ہم نے دیکھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی اس کو اس لانجوں میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں کتنا نقصان. ہم نے کہا کرو یار اس کو جلدی جلدی کرو, لے کے آؤ. ایک اسٹینڈنگ کمیٹی could save you billions of dollars. یہ لیک آف billions of dollars. یہ سیریسلی یا سنجیدگی سے نہ لینا, کرسی کے پیچھے بھاگنا. تب وزارت قانون کس کے انڈر تھی؟ جو وزیر قانون تھے جی عوان صاحب تھے. دیکھیں یہ تو ظلم ہے, میں اس پہ اتنا میں حقیقت دیکھیں پیپلیوں کا پاکستان نہیں ہے, ہم سب کا پاکستان, پاکستانی بھی ہوں. پاکستانی سب سے پہلے ہوں, پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے نا جی. بات یہ ہے, بالکل میں مانتا ہوں یہاں پہ گرانٹس آتے ہیں, بدقسمتی سے بیوروکریسی جس طریقے سے آپ کو وہ فائل جو سستے مطلب اس طرف سے اس طرف وہ کک بیکس اور وہ چاہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ گرانٹس یعنی لون نہیں, لون کو وہ پریفر کریں گے کیونکہ اس میں وہ زیادہ کک بیکس ملتا ہے, 10% اور 15% بیوروکریسی. دیکھیں ہم پارلیمنٹیرینز کو تو ہر وقت لے آتے ہیں کٹہرے میں کہ جی آپ لوگ ایسے کرتے ہیں. کبھی بھی میں نے کبھی بھی کسی چینل کو یہ نہیں دیکھا کہ بیوروکریسی میں یہ معلوم کرے کہ وہ کیسے کرپشن کس طرح سے کرتے ہیں. ہاں بالکل یہ میرے بھائی نے کہا, بالکل لا منسٹری میں یہ غفلت ہوئی ہوگی اور ہوتی ہے, شاید میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں نے اور منسٹرز بھی دیکھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر حقیقت کوئی بولے گا, دیکھیں جو فرسٹ 2 روز ہوتے ہیں نا, بیوروکریسی کا دل کرے نا, اگر آپ کا دل کرے تو وہ ملک جو چلا ہی رہی ہے پنجاب, I'm sorry to say, majority of the ملک تو بیوروکریسی چلا رہی ہے. اگر اب حقیقت پہ بات آنے لگی ہے, میں بالکل اگر جو فرسٹ 2 روز ہوتے ہیں جس پارٹیز میں بھی, پارٹی میں یا میرے خیال میں جس انسٹیٹیوشن میں بھی پہلے 2 روز جو بھی ہوتے ہیں, دے آر دا موسٹ کرپٹ. ہم ینگ پارلیمنٹیرینز میں ینگ پارلیمنٹیرینز کرپٹ نہیں ہوتے. آپ نے اگر دیکھنا ہو خدا کی قسم سارے جو فرسٹ 2 روز ہیں نا, فرسٹ جو 2 روز ہوتے ہیں, جو سینئرز ہوتے ہیں جن کے بال سفید ہوئے ہوتے ہیں, وہی کرپشن آپ کو سکھاتے ہیں. کہہ کے لوگوں کو تھک گئی ہوں بیوروکریسی میں بھی اس کے ایجنڈے پہ سے. میں نے کہا یہ پرانے لفافہ سیاست ہے, ہمارے دور میں ہم لوگ نہیں ہیں. اچھا میں نے جی ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک بات سے اختلاف کروں گا.
देखें, now I'm a minister. What I can see is, if a minister is competent and honest, मजाल नहीं है मेयर, मजाल नहीं है किसी ब्यूरोक्रेट की कि वो हिल जाए। मैं यही कह रही हूँ कि अगर मिनिस्टर फैंटी लगाने वाला हो, ही इज इन चार्ज, कोई फाइल नहीं थ्रू होगी, कोई फाइल मूव नहीं करेगी। यू नो व्हाट, और अगर कोई उसकी इख्तियार में नहीं भी है ना, लेट्स से प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज सेक्रेटरी, ये आपको मैं बताऊं और सारा पाकिस्तान सुन ले, ये जो मिनिस्टरों के ऊपर इल्जाम लगते हैं वो पैसे खाते हैं, ही इज नॉट अ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ द मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेट, अ फेडरल सेक्रेटरी। अच्छा, अब अगर वहां खाए जाएंगे तो वो दोनों की मर्जी के बगैर नहीं खाए जाएंगे। क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर अगर गड़बड़ करता है, आई कैन ओनली राइट 2 लाइन्स ऑन माई लेटर पैड एंड उसको मैं भेज दूंगा अपने सेक्रेटरी को और साथ में उसकी कॉपी जहां भेज दूंगा, उसकी तो जान जो है वो निकल जाएगी। He can't do, I just have to write 2 lines, that's it. That's how I can stop corruption in my ministry. I can do that. You know, अब अगर वो नहीं होता, वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर है, इसलिए हम लोग सियासतदान वो होते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकॉम्पिटेंस है कि हम जो गधे हमारे पैसे खाते हैं, हम उनको ये बताएं, उन मिनिस्टर्स के बारे में बताएं कि जो सेक्रेटरीज को बुला के पूछते हैं कि बताओ कि आपके मिनिस्ट्री वो फाइल नहीं पढ़ते। हर दौर में ऐसे, हर दौर में ऐसे ही, हर दौर में किसी दौर का किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम पार्टी करप्शन होता है। अगर चौधरी साहब इस वक्त आप खुदा मैं पाकिस्तान, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी बनिएगा, अगर मैं कहता हूं एक मिनट करप्शन को एक्सेप्ट करें। मैं पंजाब वैसे नहीं लेना चाहता क्योंकि एक रीसेंट स्कैंडल है, इसलिए। आपको पता है इन बच्चों के साथ क्या हुआ? डॉक्टर माजिद नईम साहब हैं, वो आईटी कंसल्टेंट बन गए हैं पंजाब हुकूमत के। पूरे पंजाब के जो बोर्ड्स हैं वो उनके मशवरों और उनके बनाए सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर चल पड़े हैं। अब ही मेस्ड अप, ठीक है जी, हम हर बोर्ड का चेयरमैन सैक कर रहे हैं, उस चेयरमैन को फारिग कर दो। उस बोर्ड के चेयरमैन गरीब का कोई ताल्लुक नहीं है आईटी सॉफ्टवेयर से। बोर्ड के चेयरमैन का ताल्लुक उस वक्त था जिस वक्त आप और मैं एग्जाम दिया करते थे और हर पेपर के ऊपर फिक्टिशियस रोल नंबर लगते थे। जब वो चेक होने जाता था टीचर को पता ही नहीं होता था क्योंकि फिक्टिशियस रोल नंबर था। जब से ये साहब आए हैं, जो पेपर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें फिक्टिशियस रोल नंबर का बारकोड निकाल दिया गया है। दैट गाय हैज अ पिन कोड टू द सिस्टम ऑफ ऑल द डिफरेंट बोर्ड्स। सो लेट्स से अगर वो कल चला जाता है तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। द वन गाय मेस्ड अप और हम सैक कर रहे हैं फैसलाबाद बोर्ड का चेयरमैन, गुजरांवाला बोर्ड का चेयरमैन। व्हाट इज दिस? अगर इसका जवाब अगर मैं एक चीज रो रहे हैं, जरा फोकस करना चाह रही हूँ, मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर चाहिए या जस्टिफिकेशन दे दें। शायद 91 ऑर्डिनेंसेस 4.5 साल में, 91 ऑर्डिनेंसेस। गोडियल साहब, आपकी जानिब आती हूं, ये कौन से मुल्क में होता है? देखिए, ऑर्डिनेंस तो होने नहीं चाहिए। पार्लियामेंट से जो भी फैसला होना चाहिए पार्लियामेंट से होना चाहिए, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। सारे पार्लियामेंटेरियन इस बात पर मुत्तफिक है कि ऑर्डिनेंस के जरिए काम नहीं होना चाहिए। जैसे आरजीएसटी पे जो आया था, जनरल सेल टैक्स पे एक ऑर्डिनेंस के जरिए 3 महीने के लिए पैसे लिए गए थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाई, उस कमेटी में भी उठाई और फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी पार्टी के पार्लियामेंट लीडर ने भी उठाई थी। तो ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत करना जो है वो तो जमहूरी इदारों का बिल्कुल नाकामी वाला बात होती है। लेकिन जमहूरी इदारों के लोगों को भी चाहिए कि वो टैक्सेशन के मसले हों, दूसरे रेवेन्यू इशू के मसले हों, उस पर भरपूर आवाज़ उठाएं। हमने आवाज़ उठाई थी कि हमने कहा था कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स, तो लोगों ने साथ, पार्लियामेंटेरियन ने साथ नहीं दिया। किस मुल्क की आमदनी बता दे, किसी मुल्क का एक आदमी बता दे जो कमाता हो टैक्स ना देता हो। जब हमने इस पर आवाज़ उठाई, इस वक्त मुल्क का मसला क्या है मेयर? इकोनॉमिक इशू है, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी है, दूसरा हमारी फॉरेन पॉलिसी है। दोनों दुरुस्त लाइन पर चले जाएं तो हमारे 70 to 80% मसले हल हो जाएं। तो उस पर हमारे साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि तकरीबन मेजॉरिटी जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से वाबस्तगी है, तो वो सिर्फ इशू बना देते हैं कि ये तो सूबाई मसला है। आप देखें कि इस मुल्क में 16 से 18 लाख लोग टैक्स देते हैं। उस पर आवाज़ उठाइए कि जनरल इशू है कि मुल्क में पैसा नहीं होगा तो आपको मांगना पड़ेगा, कैरी लूगर से मांगना पड़ेगा, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से मांगना पड़ेगा, फिर उनकी कंडीशन भी माननी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर खुद मुख्तार नेशन बनाना चाहते हैं तो हमें रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ेगी, उसमें सबको साथ देना पड़ेगा। जो कमा रहा है वो टैक्स दे, सिंपल फार्मूला। जी, सिंपल फॉर्मूला तो आपका, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। 91 ऑर्डिनेंसेस, ये इसकी क्या जस्ट? मैंने कहा ना, मैंने ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के जरिए सारे बिल पास होना चाहिए। मैंने नहीं कहा, आपको जवाब दिया इसका कि 3 महीने बात क्या है? हमने आवाज उठाई है, मेरा अपने हिस्से का हमने काम किया है ना। जो ऑर्डिनेंसेस होती हैं,
اگر اپنے حصے کے کام کیا دوسری پارٹی جانے تو وہ لیپس ہو جاتی ہے. صحیح ہے, لیپس ہو جاتی ہے, مگر میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ اس کا اجرا ہو جاتا ہے, وہ آٹومیٹک سسٹم کے اوپر لگا ہوتا ہے, لیپس ہوتے ہیں, دوبارہ اس کا اجرا ہو جاتا ہے. لیکن نارمل فار I don't know, I'm asking, is this normal? دیکھیں آرڈیننس تبھی جاری کیا جا سکتا ہے قانون کہ جس وقت اسمبلی جو ہے وہ ان سیشن نہ ہو اور کسی لیجسلیشن کی بڑی سخت ضرورت ہو اور فوری ضرورت ہو, تو دین پریزیڈنٹ ہیز ڈسکریشن کہ ہی کین ایشو این آرڈیننس. تو اتنی زیادہ جو تعداد ہے یہ تو نارمل نہیں ہے. میں نے آپ کو پروگرام کو شروع میں یہ بات عرض کی ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج سیشن میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا 18ویں ترمیم, میں پارلیمنٹ سیشن یہ صرف لفاظی بات ہے. میں کوئی کسی ذاتیات میں نہیں پڑھ رہا, پوری قوم کو یہ بات پتہ ہے. میرے بھائی یہاں پہ آ کے بڑی خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں کہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس وقت طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے, صدر ہاؤس میں ہے. یہ غلط ہے. یہ ریالٹی ہے. آپ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی ساری میٹنگ صدر ہاؤس میں ہو رہی ہیں. شریک چیئرمین آپ کے پریزیڈنٹ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے کہ ملک کا صدر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ پریزیڈنٹ بھی ہو اور شریک چیئرمین بھی ہو, یہ کسی پارٹی کا, یہ کبھی ہوا ہے آج تک؟ چیئرمین جو ہے اس پہ قانونی جنگ بھی ہوئی ہے. لیکن آپ کو آپ کا وقت لیکن میں چاہتا ہوں چودھری صاحب جو ہے بیسکلی چودھری صاحب آپ کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے, جیسے میں نے کہا کہ فرسٹ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں یا پارٹیز میں وہ کرپٹ ہوتے ہیں, وہ غلط کام کرتے ہیں. میں اور آپ جو ہیں میرے بھائی سنیں نا, آرڈیننس جو ہے وہ لیپس ہو جاتی ہے 3 مہینوں بعد. آپ نے جاری کیوں ہوتی ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ نے 3 سال میں نہیں ہوا ہوگا. یہ 3 سال میں نہیں, 91 ان 3 سالوں میں ہوا. جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, پہلے سال میں 8 تھیں, دوسرے سال میں 70 تھیں, تیسرے سال میں 10 تھیں, چوتھے سال میں 5 ہوئی ہیں. تو لیپس ہوئی نہیں ہے. دیٹس ناٹ دی پوائنٹ. دی پوائنٹ از کہ وائی سو مینی, یعنی کہ آپ بات سمجھے نا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. بالکل. پریزیڈنٹ صاحب نے دیکھا ایگریکلچر ٹیکس کی وہ اس پہ وہ کیا تھا SRO, میرے خیال میں وہ کچھ ہوا تھا. Everything doesn't need to be defended. We can just say کہ اس ٹریڈیشن کو نہیں چلنا چاہیے آگے, اگر یہ غلط ہے اور یہ نارمل نہیں ہے پوری دنیا میں. اسمبلی میں نہیں تھی اور بیڈ پریکٹس. پھر اس کے بعد وہ آرڈیننسز جو انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اسمبلی میں لے کے آئیں گے, جسٹ لائک NRO, جسٹ لائک کیرولوگر بل, جسٹ لائک so many other things, اس کا کیا حال ہے؟ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی اسی حوالے سے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ٹاپک ہو جائے گا نا اکاؤنٹیبلٹی بل کے اوپر بھی پورا کریں گے. ہم لا رہے ہیں انفارچونیٹلی. جو دیکھیں COD میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہمارا یہ وہ تھا. دیکھیں ابھی 18th امینڈمنٹ میں 19th امینڈمنٹ میں وہ چیزیں سب یہ ہمارے ساتھ کیوں اتفاق میں تھے؟ ہم نے بھی ہم نے کیونکہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا اس میں, تو اب وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب بھی بننے ہیں نا, محترمہ تو شہید ہو گئی ہیں, تو ان چیزوں پہ یہ اتفاق کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایسے بل ہو جاتے ہیں یا کوئی ٹیررزم پہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں. ایک بات اگر مجھے اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹیرین بہت کام کرتا ہے اپنے حلقے میں. کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں, رات تک چلتے ہیں, فاتحہ دیتے ہیں اور بھاگتے ہیں پاگلوں کی طرح اور تھانے کچہریاں کرتے ہیں. بٹ جب یہ آتے ہیں اسلام آباد اور لاہور یا صوبائی دارالحکومت میں, یہ نواب کے بچے بن جاتے ہیں. پھر ان کو اگر 2 گھنٹے بھی کسی میٹنگ میں بیٹھنا چاہیے نا, تو ان کو سینڈوچ نہ ملے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور یہ چیخنے لگ جاتے ہیں. پھر ان کو میں میجورٹی کی بات, لیکن آپ جو ہیں وہ مجھے یاد ہے, میں آپ کو نہیں سب کو رگڑنا چاہیے, کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ آپ نے اپنی ساری کمیٹی کا بتایا. میں ایک چیز میں آپ کو عابد شریف صاحب سے بتاؤں گا کہ انہوں نے چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو بحیثیت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی, ان کی بیٹی کی جعلی ڈگری کیس میں طلب کیا گیا بحیثیت عوام لوگ اپنے اسی وجہ سے ایکسٹینشن نہیں ملی, ورنہ وہ تو 10 سال کے لیے ایکسٹینشن دے رہے تھے. بات کر لیجیے گا نا, لوگ اپنے MNAs کو اکاؤنٹیبل کریں. اسلام آباد اور لاہور کے ٹائم کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ان کی رکھیں کہ یہ یہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آپ کون سی کمیٹیوں کے ممبر ہیں. صرف یہ نہ پوچھیں میرا بیٹا تھانے سے چھڑایا ہے, اسے پوچھو تم نے ملک کے لیے بھی کچھ کیا یا کہانیاں ڈال کے آگے اسلام آباد میں. صرف ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے ایک سیکنڈ جی, یہ جو نیٹو کے کنٹینرز ہیں جی, یہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. اس میں نے یہ آواز اٹھائی جی. پھر فاٹا میں جو جتنے بلینز کا وہ ہے, آڈٹ کبھی 62 سال میں نہیں ہوا. اب 2 مہینوں میں ہم نے ان کو ٹائم دیا, لیکن چیئرمین نثار علی خان صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دینے پہ آ گئے. ہم نے انہیں کہا جی ہم نے یہ چیز 2 مہینوں میں یہ کرنا ہے, آپ پلیز مت کیجیے گا. اس طریقے سے
آپ جمہوریت کو توڑ مطلب آپ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں عوام کو؟ جمہوریت کے اوپر ہی اب اسی نوٹ کے اوپر آج ہم ختم کریں گے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شاید ہمارے ینگ پارلیمنٹیرینز بہت پرجوش تو ہیں، بہت پازیٹیو بھی ہیں، مثبت کارکردگی اور کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ بل سامنے نہیں آئے گی اور بیوروکریسی سیدھی نہیں ہوگی تو کچھ ہوتا ہمیں نہیں نظر آئے گا۔ یہ کب تک چلے گا اس پہ ہم نظر رکھیں گے۔ آج کے لیے مہر بخاری کو اجازت دیجیے۔ ٹل اس یو آل اگین گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔